गुड मॉर्निंग। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मसीह यीशु में आप सबको सलाम पेश करता हूँ और मैं शुक्रगुज़ारी करता हूँ आज के दिन उसके फ़ज़ल और उसके रहम के लिए। अज़ीज़ों, हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिस पर जो है वो हम बात करेंगे और सीखेंगे, ताकि जैसे खुदा चाहता है कि हम उसमें बढ़े, हम उसको जानें। अज़ीज़ों, आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात या जिस ताल्लुक़ से मैं बात करने जा रहा हूँ वो इतनी अहम है कि इसे कलीसिया में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप बाइबल मुक़द्दस पढ़ें, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, अपना तो मेरा तजर्बा खुदा के साथ जो है वो एक अलग बात है लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि अगर हमारी ज़िंदगी में इस तरह का गुनाह हो तो हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। और मुसलसल इस गुनाह की वजह से जो है वो मैंने बहुत से लोगों को जो है, मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ये तजर्बा किया। सबसे पहले मैं अपनी बात करूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा किया। मैंने जब इस गुनाह में गिरा या इस गलती में पड़ा रहा अपनी मर्ज़ी से, तो मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाया। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, उसने मुझ पर रहम को ज़ाहिर किया, अपना कलाम मुझ पर खोला और मुझे आज़ाद किया। और फिर खुदा ने ये फ़ज़ल दिया कि मैं खुदावंद में आगे बढ़ूँ। सो अज़ीज़ों, आज जिस ताल्लुक़ से बात करने जा रहे हैं वो है नामाफ़ी। अज़ीज़ों, आज सुबह ही मैंने अपना जो है वो फ़ेसबुक के ऊपर स्टेटस लगाया। मैंने वहाँ पे लिखा कि जो शख्स मुसलसल माफ़ करने में नाकाम रहता है वो रूहानी और ज़हनी तौर पर कमज़ोर शख्स है। अब अज़ीज़ों, आपको सबसे पहले तो अपनी कमज़ोरी को जानने की ज़रूरत है अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं। उसके बाद आपको उस कमज़ोरी को मानने की ज़रूरत है। और जब आप मान जाते हैं और फिर जब आप मान जाते हैं फिर आप मदद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब आप मदद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर खुदा जो है वो हमारे लिए खड़ा हो जाता है और फिर वो हमारी कमज़ोरी में हमारा ज़ोर बन जाता है। अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नामाफ़ी इस कदर ख़तरनाक गुनाह है जो आपको खुदा से बहुत ज़्यादा दूर लेके जा सकता है। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग भी गुज़रे हैं जो अपने आप को ईमानदार कहते थे, लेकिन उनका जो नामाफ़ी से भरा हुआ सर जो है, या क्योंकि हमारा दिमाग हमारे सर में ही होता है, तो मैं ये कहूँगा कि उनका नामाफ़ी से भरा हुआ दिमाग या सर जो है वो उन्हें कब्र में ले गया। लेकिन उन्होंने आज़ाद रहना जो है वो पसंद नहीं किया। अज़ीज़ों, नामाफ़ी जो है वो इस कदर ख़तरनाक है, इसका सबसे पहला नुकसान जो है वो आपको होता है। आप अगर नामाफ़ी में चल रहे हैं तो सबसे पहला नुकसान आपका होगा, आपकी रूहानी ज़िंदगी कमज़ोर हो जाएगी, आपका खुदा के साथ रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। एक और बात, नामाफ़ी जो है मगरूरी का भी निशान है। बहुत से ख़ादमीन जो है वो दावा करते हैं, और मैंने ये ख़ादमीन को उनके मुंह से कहते हुए सुना हुआ है। और कोई बड़ी बात नहीं, हम अपने मुंह से इकरार भी कर सकते हैं कि हम खुदावंद में जो हमारे पास एक ताकत है तो वो खुदावंद की है। हमें ये तो मानना चाहिए कि वो खुदा की ताकत है, हम इकरार भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस पर फ़ख्र करना शुरू कर देते हैं, उसे अपना बनाना शुरू कर देते हैं, तो अज़ीज़ों फिर काम ख़राब हो जाता है। मैंने ख़ादमीन को ये भी कहते सुना है, मैं तो बहुत हलीम हूँ, मैं तो हमेशा छोटे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता हूँ। मैं तो लोगों को जो है वो उन्हें कभी भी उनका दिल तोड़ना पसंद नहीं करता। मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। अज़ीज़ों, ये जो मैं है, ये किसी भी तरह से हो, ये हमेशा आपको प्रॉब्लम में लेके जाएगी और इस बात की निशानदेही करेगी कि आप खुदा से अभी तक दूर हैं। सबसे पहली बात, हम में से जो कुछ अच्छा निकल रहा है, चाहे हम एक खादम हैं या अभी तक हमने अपनी खिदमत शुरू नहीं की, हम खिदमत नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हर मसीही जो है उसको खुदा ने एक खिदमत दी है, और वो हम सब जानते हैं वो क्या है, कि हम जाकर सब कौमों को जो है वो यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी दें, उन्हें खुशखबरी सुनाएं, इंजील की खुशखबरी सुनाएं।
لیکن اگر آپ یہ کام نہیں بھی کر رہے ہیں عزیزو، پھر بھی آپ اگر اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں اور آپ نامعافی کو رکھتے ہیں اپنے اندر، تو عزیزو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ابلیس کی آپ کی زندگی میں جو ہے ابلیس کا بہت بڑا جو ہے وہ اٹیک ہو سکتا ہے، یا شاید مسلسل ہو رہا ہو، یا وہ آپ کی زندگی میں ناچ رہا ہو اور آپ دوسروں پر الزام لگا رہے ہو۔ میں نے عزیزو دیکھا ہے لوگ جو ہیں وہ مسلسل، میں نے اسے مغروری کے ساتھ کیوں جوڑا، اب بائبل مقدس بھی آپ کو یہ بات ثابت کر سکتی ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم کلام میں سے بھی اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن مغروری کیوں ہے یہ کہ آپ کسی کو معاف نہیں کرتے؟ اس لیے کیونکہ خدا نے ہمیں معاف کرنے کے لیے کہا ہے، اور آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں کہ آپ کسی کو کوئی معاف نہ کریں، چاہے اس شخص نے کیا ہی کچھ بھی آپ کے خلاف کیا ہو، آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے میں اس شخص کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر آپ معاف نہیں کرے تو آپ پھر یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چل رہے۔ اب ہم ایک مثال لیں گے، ایک گریٹ ایگزامپل لیں گے جو ہمارا سبب ہے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ یا آپ میرا میسج سن رہے ہیں، یا خدا کی جو ہے وہ بہت زیادہ پرچار دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو وہ ایگزامپل ہے خداوند یسوع مسیح۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ وہ محبت کے ساتھ اس دنیا میں آیا، وہ اسے خدا نے جو ہے وہ اس لیے بھیجا تاکہ ہمیں وہ چھڑا لے۔ خدا خود مجسم ہو، کلام مجسم ہوا، لیکن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے باوجود اس نے سب کو معاف کر دیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ بہت سے لوگ معاف کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ کنفیوز ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بائبل مقدس نہیں پڑھتے، اور ان کی رفاقت جو ہے وہ بلیورز کے ساتھ، یعنی ان کی رفاقت جو ہے ایماندار لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ شاید ایمانداروں کے ساتھ ملتے ہیں لیکن مضبوط ایمانداروں کے ساتھ ان کی جو ہے وہ سٹنگ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ جب بھی رفاقت کرتے ہیں تو آپ اپنے دل میں ایک بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ رفاقت کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسرے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیں، لیکن اپنی زندگی میں ایک اصول بنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی رفاقت کریں جنہیں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ مسیح میں مضبوط ہیں اور آپ سے آگے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے، لیکن آپ ان کے لیے جو ہے وہ دل میں نامعافی رکھتے ہیں، اس وجہ سے آپ ان کے پاس نہیں جاتے ہیں، تو یہ مغروری ہے۔ اب یسوع مسیح نے ہمیں اس سے باز رہنے کے لیے کہا ہے۔ اگر ہم مرکز کی انجیل پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے اگر تم دعا کرنے جاتے ہو، تمہیں کسی سے شکایت ہے تو اسے معاف کرو۔ اور دعائے ربانی جو رٹا لگایا ہوا ہے مسیحیوں نے، میں نہیں کہتا آپ اسے نہ پڑھیں، مگر اس پر غور تو کریں۔ اس میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر۔ ہم خود خدا کو اجازت دے رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم خود سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کر۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، اور جب ہم معاف نہیں کرتے تو کیا خدا آپ کو معاف کر دے گا؟ نہیں کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا عزیزو، خدا انسان نہیں ہے۔ آپ لوگ، بہت سے لوگ ایسے ایماندار ہیں جنہوں نے روحانیت کو چھوڑ کے چلاکیوں کو جو ہے وہ اپنا شیوا بنا لیا، ایک انہوں نے برقع پہن لیا ہے اپنے اوپر، راست بازی کا، خود کی راست بازی کا، خود ساختہ راست بازی کا، اور خود کی راست بازی کا۔ یہ لوگ اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے، ان کے اندر خدا نہیں ہے۔ یہ سمجھتے تو ہیں ہمارے اندر خدا ہے، لیکن ان کے اندر خدا نہیں ہے۔ اور میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اگر کوئی ایسے بہن بھائی ہیں جن کو لگ رہا ہے ان کے اندر ایسے ہے، تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، خدا کے ضرور صرف اقرار کریں۔ تو یہ اپنے آپ کو دکھاتے کچھ اور ہیں لیکن یہ اندر سے کچھ اور ہے۔ اور بائبل مقدس میں خدا ایسے لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے کہ یہ منہ سے تو میری ستائش کرتے ہیں، زبان سے تو میری ستائش یا پرستش کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نشان یہ ہے، آپ معاف نہیں کرتے۔ آپ کیا تابع داری کر رہے ہیں خدا کی جب آپ معاف ہی نہیں کر رہے؟ ہم اس پر سیکھیں گے یہ معاف کیسے ہم کر سکتے ہیں اور یہ کیسے ہوگا۔ سب سے پہلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معاف کرنا جو ہے وہ ایک ڈیسیژن ہے، ایک فیصلہ ہے، یہ جذبات نہیں ہیں آپ کے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے آپ کو جذباتی طور پر
لوگوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور جب جذباتی طور پر وہ لوگ آپ کو اچھا رسپانس کرتے ہیں اور آپ کی کسی بات پر آپ کو کوئی جو ہے وہ رسپانس نہیں کرتے، یعنی آپ کی جہاں غلطی ہے وہاں پر کچھ نہیں کہتے، یہ جو جذبات ہے نا، یہ اس کا خدا کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں۔ خدا نے ہمیں جذبات ضرور دیے ہیں، لیکن رائٹ استعمال کے لیے، صحیح استعمال کے لیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو جذبات میں آ کر جو ہے اپنی غلطی نہیں بتاتے، دوسروں کو نہیں بتاتے، اگر خدا آپ کو کہہ بھی رہا ہے تو آپ پھر جذبات کا غلط استعمال کریں۔ تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، جب تک جذباتی طور پر لوگ انہیں رسپانس کرتے رہتے ہیں، یہ بھی کرتے رہتے، جیسے ہی کوئی شخص انہیں یہ بتاتا ہے کہ آپ رونگ ہیں، ساتھ ہی یہ اپنی راست بازی کا برقع اوڑھ کر دور ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطی ماننا نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیں کلام مقدس کیا فرماتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو جو ہے وہ فزیکلی یا دنیاوی طور پر ان کو میں نے نیچے جاتے دیکھا، یا اگر میں یہ کہوں کہ ان کی پوزیشنز اور ان کا وقار اور ان کا روپیہ پیسہ تباہ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، لیکن ان لوگوں نے اپنی میں کو نہیں چھوڑا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ سالوں سے تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ میں بہت سارے اپنے میسیجز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ نامعافی کا کیا نشان ہے، اور آج بھی میں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلی بات، ہمیں کیوں معاف کرنا چاہیے؟ پہلی وجہ یہ کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے ہم لوگوں کو معاف کریں۔ دوسری وجہ یہ، جب ہم کمزور ہیں تو پھر اور دوسرے بھی کمزور ہیں، ہو سکتا ہے جو آپ کے اندر غلطی نہیں ہے وہ کسی دوسرے کے اندر ہو، یا جو کسی دوسرے کے اندر نہیں ہے وہ آپ کے اندر ہو، تو کمزور تو دونوں ہی ہیں۔ تو پھر کمزور کو کمزور کا ساتھ دینا چاہیے، اس پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اور ایک اور بات، لوگوں نے الزام کو اور درستگی کو جو ہے مکس کر دیا ہے، بائبل کی آیتوں سے کھیلتے ہیں، کلام کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے جو سادہ لوگ ہیں انہیں بیوقوف بناتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انہیں بتائے، آئینہ دکھائے کہ آپ بھائی یہاں پہ رونگ ہے، اور وہ اچھے ہارٹ سے کہہ رہا ہے، اور اس سے خدا کا کلام یہ اجازت دے رہا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، خدا نے یہ اجازت دی ہے ہم ایک دوسرے کی کریکشن کریں۔ عدالت کا مطلب یہ ہے، سمجھے عدالت کو اور کریکشن کو سمجھے، درستگی کو اور عدالت کو سمجھے۔ عدالت یہ ہے کہ آپ نے کسی شخص کو غلط دیکھا اور پھر اس پر الزام لگایا یا اسے کہا تو غلط ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسے سزا بھی دے دی۔ کیسی سزا دے دی؟ آپ نے اس کو بلانا چھوڑ دیا، آپ نے اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قطع کر لیا، اپنا تعلق توڑ لیا، یہ آپ نے سزا دی ہے، یہ آپ نے عدالت کی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی یا بہن یہ آپ میں بات جو ہے یہ غلط ہے، اور پھر وہ کلام مقدس میں سے بھی آپ کو حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہم میں نہیں ہونی چاہیے، تو عزیزو سب سے پہلے پھر یہ نہ دیکھنا شروع کر دے کہ اس بھائی میں یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سب سے پہلا کام یہ اپنے آپ کو چیک کریں۔ حلیمی یہی ہے۔ کلام مقدس فرماتا ہے حلیم زمین کے وارث ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ صلیب پر جاتے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی جان دیتے، اس سے پہلے کہ وہ زندہ ہو جاتے اور ہمارا کفارہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا مسیح میں، انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا، حلیم کیا۔ دیکھیں ذرا، آسمان چھوڑ کر زمین پر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح آگے، اور ہم ایز اے شوہر اگر دیکھیں تو ہم ایز اے شوہر نہیں جھکنا چاہتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی نہیں سنتے، ہم کسی اور کی سن رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس پر بھی میں ضرور ڈسکس کروں گا کیونکہ میرے اندر بہت بوجھ ہے۔ ہم لوگوں کو ایز اے بھائی بہن معاف نہیں کر پاتے، ہسبینڈ اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، اور بیوی اپنے ہسبینڈ کو معاف نہیں کرتی۔ وجہ صرف یہی ہے، آپ کلام کو نہیں سن رہے، آپ دنیا کو اور اپنے خیالات کو سن رہے، اور آپ کے خیالات میں ابلیس، اگر کلام نہیں ہے تو ابلیس تو آپ کے خیالات میں ناچ رہا ہے۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنا پھر غلط کرتے جائیں گے آپ بے اطمینانی سے بھرتے چلے جائیں گے۔ اور ایک بات تو طے ہے، اگر آپ معاف نہیں کر پا رہے، آپ کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، آپ کی کمپنی کو بھی درست ہونے کی ضرورت ہے،
جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ والے رفاقت چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو پھر اپنا ذہن بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو خدا کے قریب آنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس بات سے حیران بھی ہوتا ہوں، اور پھر مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو نامعافی سے بھرے ہوئے ہیں وہ ایک بہت جو ہے وہ ابلیس کے لیے ایکٹیو ممبر بن جاتے ہیں، اور وہ نہ صرف، اب دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے اگر ہم نے درستگی کرنی ہے تو وہ الزام نہیں ہے، اور جو نامعافی لے کے اپنے دل میں پھرتا ہے وہ نہ صرف خود نامعافی میں جو ہے وہ رہتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی نامعافی کا شکار کر دیتا ہے، پرچار کرتے ہیں لوگوں میں جا کر اس شخص کو دیکھو اس میں یہ پرابلم ہے۔ تو بھائی آپ کمزور نہیں، اگر وہ کمزور ہے، آپ نے اس کی کسی کمزوری کو دیکھ لیا یا مسلسل دیکھ رہے ہیں، تو آپ کمزور نہیں، آپ کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی کیوں عدالت کر رہے ہیں؟ آپ اگر ایسا کریں تو کلام مقدس میں لکھا ہے عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی نہ کی جائے گی عیب جوئی۔ لوگوں میں جا کر جو ہے وہ دوسروں کی کمزوریوں کو یاد رکھے، میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، ایک مارک بتا رہا ہوں، ایک علامت، ایک نشان بتا رہا ہوں۔ جو لوگ آپ کے پاس آ کر مسلسل لوگوں کی صرف کمزوریاں ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور یہ بات نہیں کرتے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں ان کی درستی کرنی چاہیے، تو وہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ چگلی کھانے کا کام کر رہے ہیں، یہ لوگ بیک بائٹنگ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنی کمپنی دور کر لیں، یہ کبھی بھی آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند۔ ہم ان سے پیار کرتے ہیں لیکن جو آپ کا نقصان کر رہا ہے وہ آپ کے فائدے میں ان سے دور ہو جائے، اس سے بہتر آپ ان کے لیے دعا کریں۔ پھر استادی شاگردی کا جو ایک اصول بنایا، میں نہیں کہہ رہا کہ مسیح یسوع میں استاد یا شاگرد نہیں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، خدا نے پوزیشنز دی ہیں کلیسیا میں کچھ لوگوں کو، میں کیوں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، خدا نے یہ ذمہ داریاں دی ہیں، میں پوزیشنز بھی نہیں کہوں گا، میں یہ ذمہ داریاں دی ہیں کہ وہ لوگ ٹیچ کریں، لوگوں کو سکھائیں، انہیں یسوع مسیح کا شاگرد بنائیں، اپنا نہیں یسوع مسیح کا شاگرد بنائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ شاگرد کہلاتے ہیں ان کے بھی، لیکن ہم نے فائنلی یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے۔ جو لوگ معاف نہیں کر پاتے ہیں، ان کی جو ہے ان کی استادی شاگردی کا بھی بہت پرابلم ہے۔ استاد جو ہے خود خدا سے دور ہے، اور پھر وہ شاگرد کو کیسے بتا سکتا ہے کہ تو خدا کے پاس آ جا؟ اس کی زندگی میں خود ایسے لوگ ہیں جن کو وہ معاف نہیں کرتا، تو وہ اپنے شاگرد کو کیسے بتائے گا کہ بھائی تو جن لوگوں سے تجھے شکایت ہے تو انہیں معاف کر دے؟ اور میاں بیوی کا تو بہت زیادہ پرابلم ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب خدا کا کلام جو ہے وہ فائنل اتھارٹی ہوتا ہے، فائنل ورڈ بن جاتا ہے کہ ہم جہاں پر بھی رونگ ہو گئے ایک دوسرے کو اجازت دیں، لیکن اگر آپ دونوں ایماندار ہیں تو پھر اگر ایک کمزور ہے تو پھر آپ زبردستی نہیں کر سکتے، پھر دعا کریں تو اپنے ساتھی کے لیے۔ آپ نے درمیان میں اگر آپ دونوں ایماندار ہیں، خدا کے کلام کو رکھیں، بائبل مقدس کو رکھیں، اور یہ فیصلہ کریں کہ آپ جہاں پر کلام کے مطابق غلط کریں گے، چاہے ہسبینڈ ہے وائف ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، ہسبینڈ یہ ذمہ داری لے اور بیوی کہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب کلام مقدس کے مطابق ہسبینڈ کو کہا گیا کہ تو اپنی بیوی سے ایسے محبت کر جیسے کلیسیا سے مسیح نے محبت رکھی۔ اب بہت سے ہسبینڈ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اپنی بیویوں کو بس اب میرا تیرے ساتھ گزارا ہو ہی نہیں سکتا ہے، بہت مشکل ہے۔ کیا یسوع نے آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ آپ کتنی دفعہ گرے ہیں؟ آپ کو خود پتہ ہے، شاید لوگوں کو نہ پتہ ہو، آپ کتنی دفعہ گرے ہیں؟ کیا یسوع مسیح نے آپ کو ریجیکٹ کیا؟ نہیں کیا، مجھے پتہ ہے اس بات کا، کیونکہ اس نے مجھے نہیں کیا، میں بہت دفعہ گرا۔ آپ ایک بیوی ہیں تو آپ کا ہسبینڈ اگر غلط کر رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ ایماندار ہیں، آپ اس کو معاف ہی نہیں کریں۔ سب سے پہلا تو کام جو کسی شخص کے لیے جو ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کسی بھی شخص کو اگر سمجھتے ہیں وہ آپ کا دشمن ہے اور یہ آپ کا کبھی بھلا نہیں چاہتا، تو سب سے پہلے اسے پیار کرنا شروع کریں، یہ اس کے لیے سب سے بڑا بدلہ ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے ہم ان سے کیسے پیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ان سے پیار کریں، ان کے لیے دعا کریں، یہ بہت زبردست بدلہ ہے۔ یقین کریں میں نے اس کا تجربہ کیا، ابھی بھی کر رہا ہوں، اور اگر کوئی ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی پھیر دیں، یہ بھی بدلہ ہے۔ اگر لینا ہے بدلہ تو خدا کے طریقہ کار سے لیں۔ اور آپ یہ کام کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے جسم کو، یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ جو
ہماری میں ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. معاف کیسے کرتے ہیں؟ روحانی طور پر یہ ایک فیصلہ ہے کہ میں نے معاف کر دیا. اور یہ نہیں کہ جب آپ یہ اقرار کریں گے میں نے خداوند ان کو معاف کر دیا، آپ نے دعا کی خداوند میں نے ان کو معاف کر دیا، میں ان کو معاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں خیالات نہیں آئیں گے، یا اس کے بعد وہ شخص وہ آپ سے غلط سلوک نہیں کرے گا. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں اگر آپ دعا مسلسل کرتے رہیں اسے معاف کرنے کے بعد وہ ضرور تبدیل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اسے معاف کر دیا فوراً سے آپ کہیں گے کہ وہ تبدیل ہو جائے، تو یہ آپ توقع مت کریں، پہلے اپنے آپ کو خدا کو تبدیل کرنا. جب آپ نے اسے معاف کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ دعا میں جائیں، خدا سے کہیں خداوند میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد آپ خدا سے طاقت مانگیں اور پھر روحانی طور پر چلنا شروع کریں. روحانی طور پر کیسے چلیں گے؟ کلام مقدس کو پڑھیں اور خدا سے کہیں مجھ سے بات کر، مجھے طاقت دے، میں اس شخص کو معاف کرنا چاہتا ہوں. اور پھر کلام مقدس کے مطابق ہی اپنی زبان کھولیں. سب سے پہلا طریقہ کار یہ، اگر کوئی شخص، اگر وہ آپ کی بیوی ہے یا آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، بہن یا بھائی ہیں، اور وہ ہر وقت آپ کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ابلیس انہیں استعمال کرتا ہے. یہ تو بات کنفرم ہے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ غلط آپ کے خلاف بولتا ہے تو ابلیس انہیں استعمال کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ ابلیس ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ابلیس ہے. اور یہ ایک روحانی وجہ ہے، اس کو روحانی طور پر ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے. آپ اسے فزیکلی نہیں کر سکتے. اگر آپ اسے جسمانی طور پر ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی سچویشن، صورتحال اور خراب ہو جائے گی. کیا کلام مقدس میں لکھا ہے؟ تو شریر کا مقابلہ نہ کرنا. اور اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی پھیر دے. سو بیہائنڈ دا سین، چونکہ ایک روحانی وجہ سے ایک شخص یہ کام کر رہا ہے، پہلے اس کو معاف کرے، پھر دعا کرنا شروع کرے اور ان تمام بدروؤں کو باندھنا شروع کریں یسوع کے نام میں، جو آپ کے اطمینان کو چرانے کی کوشش کرتی ہیں، آپ کے گھر میں اطمینان کو چرانے کی کوشش کریں. اور پھر اس شخص کو جو ہے جیتیں، اس شخص کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور اگریسولی خداوند کی غیوری میں کھڑے ہوں. جیسے خدا آپ سے پیار کرتا ہے، جیسے خدا نے آپ کو معاف کیا، جب آپ کو معاف کیا تو اس نے کبھی بھی دوبارہ آپ سے وہ غلطی کی بات نہیں کی. ایسے ہی دوسروں کو معاف کریں. اور جو آپ کے خیالات آتے ہیں انہیں حکم دے کہ وہ چھوڑیں آپ کے ذہن کو. عزیزو، آپ کے ذہن کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اگر آپ معاف نہیں کر رہے ہیں. اور یقین کریں، لوگ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مجھے فائنینشیل پرابلم ہے، مجھے روپے پیسے کی پرابلم ہے، میرے گھر میں یہ نہیں ہے، میرے گھر میں وہ نہیں ہے، میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے سے پریشان ہے، ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ نامعافی ہے. کیونکہ نامعافی جو ہے وہ ایک بڑے دروازے کو جو ابلیس کا وہ کھول دیتی ہے، اور پھر ابلیس جہاں مرضی آپ کو اٹیک کرتا ہے. عزیزو، جب ہم پورے طور سے خدا کی تابع داری کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں آپ سے دوبارہ غلطی نہیں ہو سکتی، جب بھی غلطی ہو مان جائیں اسے، اس کو کھینچنا نہ شروع کر دیں، لمبا مت کریں. اب اگر آپ معاف نہیں کریں تو اس کا مطلب پھر آپ میں غلطی ہے. اور یہ نہ سوچے کہ دوسرا بھی آپ کو فوراً ہی معاف کر دے اگر آپ نے بھی غلط کیا. چھوڑ دیں اس بات کو، صرف اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں. معاف کریں جس طرح سے خدا نے ہمیں معاف کیا، جس طرح سے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، خداوند تو بھی ہمیں معاف کر. اور پھر آپ کو جب معافی ملے گی تو آپ خدا کی تابع داری کر رہے ہوں گے، پھر آپ خدا کے اطمینان سے بھرنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے شاید کبھی نوٹ نہیں کیا اس بات کو، کیا بھی ہوگا کہ جو لوگ نامعافی کا شکار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، ہمیشہ غصے میں، ہمیشہ، جس کو ہم اپنی اردو کے ٹرم میں کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ جلے کٹے رہتے ہیں. کبھی ان کے منہ سے اچھی بات نہیں نکلتی، ہر ایک چیز میں سے وہ نیگیٹیوٹی نکال ہی لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ وہ خود اندر سے جو ہے وہ جلے کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے خدا کو کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ وہ انہیں شفا دیں. بہت سے لوگوں کی زندگی میں انہیں شفا کی ضرورت ہے، ایون جسمانی طور پر، اور وہ شفا اس لیے نہیں لے پا رہے کیونکہ وہ لوگوں کو معاف نہیں کرتے. آپ کی زندگی میں جب گناہ ہے تو خدا کا شکر کریں، اس کا رحم ہے کہ آپ زندہ ہیں. اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے، اس کا اقرار کریں گے تبھی آپ آزاد ہوں گے، پھر ہی آپ خدا کی خوشی کا، اس کی پوری آزادی کا تجربہ کر سکیں گے. سو عزیزو، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ نامعافی کا شکار ہیں تو سب سے پہلے ارد گرد اپنے لوگوں کو معاف کریں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو نامعافی ہے اور یہ اس طرح کی تمام باتیں ہیں، یہ ہم نے اپنے اوپر بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ آپ کو صلیب کی راہ پر نہیں چلنے دیں گے.
یسوع مسیح کے پیچھے چلنے میں آپ کو بہت مشکل ہوگی، بوجھ لگے گا. اسی لیے آپ بہت دفعہ سٹرگل کرتے ہیں اپنی روحانی زندگی میں، کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ بہت سامان باندھا ہوا ہے. ہسبینڈ نے اپنی بیوی کو معاف نہیں کیا، اس کا وزن اٹھایا ہوا ہے. دے دیں یسوع مسیح کو یہ، اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں. اور ایک اور بات، اگر آپ جن لوگوں کو معاف نہیں کر پا رہے، وہ چاہے جیسے بھی معاف کرنے کے بعد اگر پاسبل ہے تو ایک فزیکل ایکٹ کریں، لیکن اگر خدا آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کے اندر اس کا جواب ہوگا. آپ انہیں کوئی گفٹ دیں، یہ ضروری نہیں بہت مہنگا ہو، اور کاروباری گفٹ بھی نہ دیں. کاروباری گفٹ بھی ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اگر میں نے اس کو 10,000 کا گفٹ دیا ہے تو اس کو اب 12,000 کا ہی دینا چاہیے. یہ بھی ہماری سوسائٹی میں بہت پرابلم ہے. اگر میں نے اس کو 3,000 کا گفٹ دیا ہے تو پھر اس کو 4,000 کا دینا تو بنتا ہے. بھائی یہ تو اصول ہے. یہ کون سی بائبل میں لکھا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. یہ آپ کا اپنا ذہن ہے، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. اس لیے عزیزو، کاروباری مینٹالٹی، نامعافی کی مینٹالٹی سے نکلیں. آپ کے ذہن کو ہیل ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ نامعافی میں چل رہے ہیں، آپ کو شفا کی ضرورت ہے. میں نے بھی یہ شفا پائی ہے، اور میں ابھی تک خدا مجھے جو ہے اس شفا میں اور گہرا کر رہا ہے. مجھے ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد لوگ جب تک ہم زندہ ہیں وہ ہمیں ستا بھی سکتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے خلاف بول بھی سکتے ہیں. لیکن عزیزو، سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے گھر میں جو ہے وہ بے اطمینانی نہیں ہونی چاہیے. اگر مسلسل سالوں سے کوئی شخص ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں موجود ہے اور وہ ابھی تک یسوع مسیح کو نہیں جانتا ہے جیسے اسے جاننا چاہیے، تو اس میں اس کا نہیں، آپ کا قصور ہے. آپ اسے یسوع مسیح کو نہیں دکھا سکے، یا آپ اس کے لیے ویسے دعا نہیں کر سکے جیسے آپ کو کرنی چاہیے. سب سے پہلے ان کو معاف کریں، پیار کرنا شروع کریں. دیکھیں لوگوں کو پیار دیں. اور ایک اور بات، میں نے خادمین کو یہ کہتے سنا، وہ کہتے یہ تو بیوی میرے مس فٹ ہے. بالکل، کل بھی میں نے اسٹیٹس لگایا، یہ تو مس فٹ ہے کیونکہ میں تو خدا کا بہت عظیم خادم ہوں، اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسے کرتی ہے، ویسے، یہ تو روحانی نہیں ہے، یہ ایسی ہے، ویسی ہے. عزیزو، وہ جیسی بھی ہیں، یا آپ کے ارد گرد جو بھی شخص آپ کو ستا رہا ہے، وہ جیسا بھی ہے، اسے خدا استعمال کر سکتا ہے آپ کو توڑنے کے لیے. آپ جہاں پر آپ کو پرابلم ہوتی ہے، آپ کو غصہ لگتا ہے، آپ تل ملا جاتے ہیں، سمجھے یہ جسم ہے. آپ کے جسم کو جو ہے وہ ختم ہونے کی ضرورت ہے. مسیح یسوع کے ساتھ صلیب پر جو ہے وہ کھینچنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں، جب تک آپ کا فلیش زندہ ہے، جب تک آپ کا جسم زندہ ہے، آپ روحانی طور پر نہیں چل سکتے. اور یہ روحانی عمل ہے. جس دن آپ کا جسم پورے طور پر یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر چلا جائے گا، یقین کریں، نہ تو آپ کو کسی بات کا غصہ لگے گا. یہاں سے یہ نہیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو شاید گالیاں چل رہی ہیں اور آپ کے اندر غصے کی بھرمار ہے، اور منہ آپ نے اپنا بند کیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت مضبوط ہیں. آپ مضبوط نہیں ہیں. آپ کو بہت دعا کی اور کلام مقدس کی ضرورت ہے. اور یہ آ جائے گا لمحہ جب آپ مضبوط ہو جائیں گے. یہ آئے گا ٹائم اگر آپ خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے. اور آپ کی بہت سی دعاؤں کا جواب اسی لیے نہیں مل رہا کیونکہ آپ خداوند میں تابع دار نہیں، آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر میں نامعافی کو یا بدی، لکھا ہے، اگر میں اپنے دل میں بدی کو رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. خداوند کے بندہ نہیں فرمایا. عزیزو، آئے ہم دعا کریں، ایک چھوٹی سی دعا کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ میں سے جتنے لوگ یہ جان گئے، مجھے پتہ ہے خدا ایسے بات نہیں کر رہا ہے. خدا اگر مجھے استعمال کر رہا ہے، وہ آپ لوگ سے میرے ذریعے سے بات کر رہا ہے، تو خداوند یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے اپنی زندگی پورے طور سے دیں، پورے طور سے دیں. لوگوں کو معاف کریں، اور جب آپ معاف کریں گے، آپ بھی معاف کیے جائیں گے. آپ خدا کے اطمینان اور اس کی قدرت سے بھر جائیں گے. آئیں ہم دعا کریں. خداوند زندہ آسمانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں یسوع کے نام میں اس وقت میں میرے بہن بھائیوں کی تمام غلطیوں کا، خطاؤں کا، گناہوں کا، خاص طور پہ نامعافی کے گناہ کا اقرار کرتا ہوں. زندہ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں ہم سب کو معاف کیجیے اور ساری ناراضگی سے پاک کیجیے. یسوع کے نام میں ہم آپ کی معافی کو مانگ لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہمیں طاقت دیجیے کہ ہم روحانی طور پر چلیں، کیونکہ ہم یہ خود سے نہیں کر سکتے ہیں بلکہ یہ آپ سے ممکن ہے. جیسے آپ کے کلام میں لکھا ہے، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے.
سو ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اور آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں. میں اپنے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے پوری شفا کو مانگ لیتا ہوں، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر، یسوع کے نام سے مانگ لیتا ہوں. آمین. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے. اگر آپ کو اس میسیج سے برکت ملی ہے تو آپ ضرور اسے شیئر کریں اور ضرور لوگوں تک اسے پہنچائیں. اور اگر آپ کوئی بھی بات جو ہے وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں اس تعلق سے، آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. بائے.